बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान तकरीबन गुज़श्ता पौने 2 बरसों से अडयाला जेल में नाहक कैद हैं, पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला कर दिया है। लेकिन क्या किसी मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने दुश्मन मुल्क को अपने मुल्क पर हमला करने की दावत दे सकता है? जी हाँ, नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान पर हमले की दावत क्यों दी और ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के शरीफ ख़ानदान का अनोखा लाडला नवाज शरीफ, उन्होंने अपने ही मुल्क के आर्मी चीफ को गद्दार और धोखेबाज क्यों करार दिया? अपने मुल्क की फ़ौज को बदमाश फ़ौज क्यों करार देते हुए भारत को पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले की दावत दे डाली? नवाज शरीफ की इंतहाई खौफनाक तरीन इस ऑडियो लीक ने ऐसे वक्त के ऊपर एक नई बहस छेड़ दी है। तफसीलात आपके सामने रखने से पहले ताज़ा तरीन इत्तलात कुछ यूँ हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दिन 11 बजे तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत इस अहम तरीन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने जा रही है। लेकिन ज़रा याद कीजिए 2019 और उस वक्त का पुलवामा वाक़या और उसके बाद फिर पाकिस्तान का रद्द अमल, जब भारत की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके चंद दरख्तों के ऊपर जो है वो गोलाबारी की गई और उसको जनाब अपनी कामयाबी कहा गया। तो उस वक्त फिर पाकिस्तान की जानिब से जिस रद्द अमल का जो है वो मुज़ाहरा हुआ था, आपको याद तो होगा जनाब अभिनंदन का वाक़या कि किस तरह से जनाब 2019 में इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत उस वक्त एक पेज पर थी। पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हुकूमत में थे और बिलाशुबा अवाम जो कि हमेशा से अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है, आज भी खड़ी है, ख़ास तौर पे मामला जब भारत का हो। लेकिन जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो यकीनी तौर पर सियासी क़यादत जो है वो लीड लिया करती है और लीड ली इमरान खान की हुकूमत ने। और जो गीदड़ भपकियाँ थी जो भारत की, वो फिर सब ने और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने चाय का कप पिलाया अभिनंदन को और फिर वापस उन्होंने भारत के हवाले कर दिया। ताज़ा तरीन इत्तलात, भारत का बुज़दिलाना हमला क्या है, नवाज शरीफ की खौफनाक तरीन ऑडियो लीक क्या बता रही है, और वो तमाम के तमाम बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी और पूरी की पूरी नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कि इमरान खान के बुक्स का शिकार होकर पे दर पे घटिया बेबुनियाद इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर पाक फ़ौज और पाकिस्तान के हवाले से लगाते हैं। लेकिन जहाँ पर उनकी ज़बानें गुंग हैं, जी हाँ, यहाँ पर उनकी ज़बानें खामोश हैं, यहाँ पर जनाब उनके मुँह से अल्फाज नहीं निकल रहे कि नवाज शरीफ की ये जो इंतहाई खौफनाक तरीन ऑडियो लीक है जिसमें वो दुश्मन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अपने ही मुल्क पर हमला की दावत दे रहे हैं, इसके जवाब में क्या कहना चाहिए। इसके रद्द अमल के तौर पर पाकिस्तान के उन बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफ़ियों को और ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाते देर नहीं लगाते, लेकिन जहाँ पर उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी है। पहलगाम वाक़या, भारत ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया है और उसके साथ साथ बाघा बॉर्डर को भी बंद करने का ऐलान किया है। तफसीलात आप के पास मौजूद हैं, उनकी जो है वो डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं। मुस्लिम अक्सरियती इलाका भारत के जो कंट्रोल में है मकबूजा कश्मीर, वहाँ का मुस्लिम अक्सरियती इलाका, वहाँ का जो है वो पहलगाम जहाँ का इलाका जहाँ 26 जो सयाह हैं, टूरिस्ट हैं, उनकी हलाकत के बाद भारत ने सिंध तास मुआहिदा फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। और AFP ने यह खबर रिपोर्ट की है, गैर मुल्की खबर रसां इदारा है, कि मकबूजा कश्मीर के मशहूर सियाती मकाम पहलगाम पर फायरिंग के वाक़या में
26 سیاحوں کی ہلاکت کے بعد بھارتی حکومت کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ اس حملے کا واضح اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے اوپر بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کی گئی اور یہ واقعہ سیاحتی مقام پہلگام میں ہوا۔ مسلمان اکثریتی علاقہ ہے جو ہے وہ یہ علاقہ ہے، اور موسم گرما کے دوران ہزاروں سیاح جو ہیں وہ وادی کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اور AFP نے ایک اسپتال کی لسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جو 26 لوگ وہاں پر ہلاک ہوئے وہ تمام کے تمام مرد تھے۔ 17 لوگوں کے زخمی ہونے کے متعلق بھی انہوں نے جو ہے وہ تفصیلات جو ہے وہ فراہم کی۔ پھر کیبنٹ کمیٹی برائے سیکیورٹی کا اجلاس ہوا نریندر مودی کی زیر صدارت، اور آج اس حوالے سے جو بڑے اقدامات بھارت کی جانب سے جو بڑے اعلانات کیے گئے وہ جناب کچھ یوں ہے کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ فوری طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، واہگہ بارڈر کو بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور پاکستانی شہریوں کو اگلے 48 گھنٹوں میں بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سرچ آپریشن شروع کیا ہے بھارت نے، 2 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اور اس وقت کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، پاکستانی حکومت نے 24 اپریل کو یعنی آج کے دن جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، 24 اپریل جمعرات کے دن قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جو ہے وہ کر لیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو بھارت کی کیبنٹ کمیٹی تھی جناب، اس کو جو بریفنگ دی گئی اس میں کہا گیا کہ یہ نوٹ کیا گیا کہ یہ حملہ مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کے تناظر میں ہوا ہے۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ کے مطابق اس حملے کی سنگینی کو تسلیم کرتے ہوئے CCS نے جو اقدامات اٹھائے، 1960 کا سندھ طاس معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک پاکستان سرحد پار دہشت گردی کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے اوپر اس وقت قانونی ماہرین، عالمی ہوں، بین الاقوامی ماہرین، ملکی ماہرین، غیر ملکی ماہرین اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بھارت یک طرفہ طور پر یہ اقدامات نہیں اٹھا سکتا۔ اقوام متحدہ اس معاہدے کا ثالث ہے، امریکہ سمیت دیگر کئی ممالک جو ہیں اس کے اندر جناب ان کے دستخط موجود ہیں۔ اور جب بھارت اور پاکستان دونوں تحریری طور پر راضی ہوں تو تب بھی اس معاہدے کو آرٹیکل 12(4) کے تحت جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے یہ بھی اعلان کیا کہ اٹاری جو سرحدی چیک پوسٹ ہے واہگہ بارڈر پر بھارت کی جانب وہ فوری طور پر بند کر دی جائے گی، اور یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے درست تصدیق کے ساتھ اسے پار کیا تھا وہ 1 مئی 2025 سے پہلے اس راستے سے واپس آ سکتے ہیں۔ اور جناب 1959 سے یہاں پر واہگہ بارڈر پر ہر روز پرچم اتارنے کی تقریب ہوتی ہے، اور 1959 میں یہ جو ہے وہ یہ تقریب شروع ہوئی، ابھی تک جناب یہ برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب بھارت کی جانب سے جو ہے وہ اس بات کا بھی اعلان کیا گیا کہ جناب ایک تو سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ ہم فوری طور پر جو معطل کر رہے ہیں، دوسری طور پر جو ہے وہ پاکستانیوں کو اگلے 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے یہ جناب جو اس کی تفصیلات ہیں، اس میں 3 مشرقی دریاؤں بیاس، راوی اور ستلج کا، بھارت کو پنجاب میں بہنے والے 3 دریاؤں بیاس، راوی اور ستلج کا زیادہ پانی ملے گا، ان کے اوپر ان کا زیادہ کنٹرول ہوگا، جبکہ سندھ، جہلم اور چناب کو پاکستان کے کنٹرول میں دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ ان دریاؤں کے 80% پانی پر پاکستان کا حق ہے۔ یہ جب واقعہ ہوا اسی دوران نریندر مودی جو ہے وہ دورہ سعودی عرب پر تھے، اور جناب وہ اپنا 2 روزہ دورہ سعودی عرب مختصر کر کے واپس جو ہے وہ بھارت پہنچ گئے، اور پھر جناب وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اس سرکاری عشائی میں بھی شرکت نہیں کی جو کہ سعودی ولی عہد کی جانب سے انہیں دیا جا رہا تھا۔ اور اس دوران ایک مسلسل جو ہے وہ پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، اور اسے جو ہے وہ پاکستان کی کارستانی قرار دیا گیا۔ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں بھی اس قسم کے کئی فالس فلیگ آپریشن بھارت کی جانب سے جو ہے وہ کیے جاتے رہے، پاکستان کے اوپر الزام تراشی جو ہے وہ کی جاتی رہی، اور بعد میں اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں کہ جناب نہیں یہ فالس فلیگ آپریشن تھے۔ پلوامہ واقعے کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیشہ سے جو بھارت کا سوشل میڈیا ہے وہاں کے جو مخصوص اکاؤنٹس ہیں وہ
جناب پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس حملے کا پس منظر یہ بھی ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی عالمی شخصیت بھارت کا دورہ کرتی ہے، اس وقت بھی نائب امریکی صدر JD وینس اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ بھارت کے دورے پر تھے، جب جو ہے وہ اس قسم کا یہ واقعہ پیش آیا، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے جناب کہ کشمیر ریزسٹنس نامی ایک غیر معروف گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور جناب جو ہے وہ جو انہوں نے پیغام دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق، اس میں اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ خطے میں 85,000 سے زائد آؤٹ سائڈرز یعنی باہر کے لوگوں کو آباد کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کشمیر کے اندر جو ہے وہ ڈیموگرافک تبدیلی جو ہے وہ رونما ہو رہی ہے۔ اور اس طرح کا واقعہ سال 2000 میں بھی ہوا تھا، جب سابق امریکی صدر بل کلنٹن دورہ بھارت پر تھے۔ اس وقت بھی 36 جو بھارتی شہری ہیں وہ مارے گئے تھے، لیکن اس کی جو اس کے ذمہ دار تھے اس حوالے سے تاحال اس کے اوپر جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ جناب اس وقت صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ اور اسی وقت سوشل میڈیا کے اوپر نواز شریف صاحب کا ایک کارنامہ آ رہا ہے سامنے، سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جناب پاکستان میں اس وقت مرکز میں اور پنجاب میں شریف خاندان کی چنتخب حکومت ہے۔ مرکز میں نواز شریف کے بھائی شہباز شریف اور پنجاب میں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ، دونوں کی جعلی حکومت ہے۔ فارم 47 کی حکومت، الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی۔ اب یہ جو میں چیز آپ کے سامنے انتہائی ہولناک انکشافات رکھنے جا رہا ہوں، یا آپ نے اس بیک گراؤنڈ میں ان کو دیکھنا ہے کہ ایک طرف ایسے وقت میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یقینی طور پر ایسی سیاسی قیادت فرنٹ فٹ پر ہونی چاہیے پاکستان میں بلا شبہ، جس کے پیچھے پاکستانی عوام کے ووٹ، پاکستانی عوام کی حمایت ہو۔ لیکن اس وقت انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان اس وقت ناجائز طور پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور جس قسم کا دلیرانہ فیصلہ کوئی ایسی حکومت کر سکتی ہے جس کے پیچھے عوامی مینڈیٹ ہو، اس قسم کے فیصلے کی جو ہے کوئی امید شہباز حکومت سے تو ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ یاد کیجئے 2019 کے اندر کہاں پر تھا پاکستان کا کانفیڈنس، اور کس طرح سے پاکستان نے اپنا رد عمل دیا تھا پلوامہ واقعے کے بعد۔ لیکن اس دوران یہ جو ایک انکشاف سامنے آیا ہے، ہمارے ہاتھ میں جناب کتاب ہے رنگیلا وزیر اعظم، اور یہ امجد حسین صاحب کی لکھی ہوئی یہ کتاب انکشاف کرتی ہے کہ نواز شریف نے جب 1999 میں ان کی حکومت گرائی گئی سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی جانب سے، تو نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم واجپئی کو پاکستان پر حملے کی دعوت دی تھی۔ معزول وزیر اعظم میاں نواز شریف کی بھارت میں اس کتاب کے مطابق خفیہ سرمایہ کاری، پاک فوج میں وسیع پیمانے پر کٹوتی، لسانی بنیادوں پر اس کی تقسیم، اسے تضییق کا نشانہ بنانے، پاکستان کے کئی خفیہ راز بھارت اور امریکہ منتقل کرنے، واجپئی اور گجرال سے خصوصی مراسم اور دوستیاں۔ اس ضمن میں نواز شریف کے دوست سابق وزیر اعظم بھارتی وزیر اعظم اندر کمار گجرال، ہندوستان ٹائم میں انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا، آپ کی برطرفی پر دکھ ہوا میرے دوست نواز شریف۔ اس میں بھی وہ بتا چکے ہیں کہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو کشمیری مجاہدین کے بارے میں انہیں بتایا کرتے تھے، جن کے پاس سے اسٹنگر میزائل بھی برآمد ہوئے تھے۔ اور پھر جناب انہوں نے کہا کہ رات کے پچھلے پیر جب گھنٹی بجتی تھی تو میں حیران ہوتا تھا کہ اس وقت کس کا فون ہے، تو مجھے نواز شریف بتایا کرتے تھے کہ میں جناب آپ سے وعدہ نبھا رہا ہوں۔ اب یہ کتاب لکھتی ہے جناب کہ نواز شریف نے اپنی طرف سے نامزد کردہ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو پاک فوج کی طرف سے اپنا باس نہ ماننے اور اپنے تمام کارڈ پٹ جانے کے بعد آخری کارڈ کے طور پر واجپئی کو ہاٹ لائن پر کال کی، جس کا دورانیہ تقریباً 73 سیکنڈ تھا، اور نواز شریف اور واجپئی کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کچھ یوں تھی: نواز شریف، واجپئی صاحب، نواز شریف بول رہا ہوں، واجپئی آپ بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، نواز شریف ہاں میں نے کرگل کا محاذ کھولنے والے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فوج اس حکم پر امپلیمنٹیشن روک رہی ہے، آپ فوراً پاکستان پر حملہ کر دیں۔ جی ہاں، آپ فوراً پاکستان پر حملہ کر دیں۔ اس کتاب کے مطابق یہ نواز شریف کے الفاظ تھے۔ جواب میں واجپئی نے کہا کہ اس کے لیے
کم از کم 1.5 گھنٹہ درکار ہے۔ ابھی یہ جملہ کہا جا رہا تھا کہ اس دوران پاک فوج کے کمانڈوز نواز شریف کے بیڈ روم میں پہنچ گئے، اور نیچے یہ کتاب لکھتی ہے کہ کتنی حیران کن ہے یہ بات کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین، جو ایک طرف تو نواز شریف کے کہنے پر ججوں، جرنیلوں، بیوروکریٹ، صحافیوں تمام کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے، انہیں نواز شریف پر بھی اعتماد نہ تھا، ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کر رہے تھے، اور جب نواز شریف نے حکومت کی برطرفی کے وقت نواز شریف نے جب واجپئی صاحب کو پاکستان پر حملے کی دعوت دی تو یہ گفتگو بھی ٹیپ ہو گئی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ انتہائی پراسرار طریقے سے غائب ہو گئی، جس پر اس گفتگو کو ٹیپ کرنے والے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کے ایک چہیتے آفیسر بےحد پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی کیسٹ ہے جو نواز شریف کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے، اور کہہ رہی ہے یہ کتاب کہ اس کے منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ یہ کتاب ہمیں اشتہار بھی بتاتی ہے، روگ آرمی جو کہ غیر ملکی اخبارات میں نواز شریف حکومت کی جانب سے پاک فوج کے خلاف چھپوایا گیا۔ جناب اس کتاب کے بقول نواز شریف نے بھارت کو پاکستان پر حملہ کی دعوت دی تھی، ایک طرف وہ شریف خاندان، وہ نواز شریف، اور دوسری طرف عمران خان جو کہ ہمیشہ سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ملک بھی میرا، فوج بھی میری۔ لیکن سوال پھر ایک بار پیدا ہوتا ہے کہ جناب شریف خاندان تو تمام تر اپنی ان حرکتوں کے باوجود جو ہے پاکستان کے اندر اس وقت اقتدار انجوائے کر رہا ہے، لیکن عمران خان جنہوں نے 2019 میں بھی بھارت کو ڈٹ کر جواب دیا، آج بھی پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں، وہ ناجائز اور ناحق جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔